बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, मीडिया के तमाम दोस्तों, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली आया था अपनी पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको देखने के लिए और आवाम के साथ राबते के लिए आया था। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे तो पता चला कि इलेक्शन जो है ना मुलतवी किया गया है, और हमें अंदाज़ा है कि इलेक्शन क्यों मुलतवी किया गया, क्योंकि इस वक्त जो PTI को एक कराची में एक बहुत ज़्यादा मकबूल पार्टी बन गई, जो पब्लिक का रिस्पांस देख रहे थे, तो पीपल पार्टी ये महसूस कर रही थी कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, तो उन्होंने एक बारिश का बहाना बना के इलेक्शन से ये भाग गए हैं और उन्होंने राय फरार अख्तियार की है। लेकिन बहरहाल जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला ये कराची जो है ना ये तहरीक इंसाफ का शहर है और कराची शहर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होगी। मैं देख रहा हूँ कराची की जो हालत है, जो रोड्स हैं, जो उनकी ख़ासकर बारिश के दौरान जो पानी का मसला हो जाता है, और यहाँ जो तमाम कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी वजह से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। और जिस तरह बारिश की जो इस वक्त नदी नाले हैं वो सारे बंद हैं, और मतलब एक कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, जो इकॉनमी है, हमारा बेस कराची के ऊपर करता है, लेकिन कराची के साथ जो सिंध हुकूमत ने जुल्म किया वो बहुत काबिल अफसोस है। कराची को इग्नोर रखा, यानी पीने के पानी के लिए भी सिफारिश हो रही है। मैंने कभी नहीं देखा कि ये पीने के पानी तो हर शहरी का बुनियादी हक है, और जो यहाँ बिल्डिंगों की जो जिस तरह लूट खसूट जारी है और जिस तरह जो है ना ये नक्शे पास होते हैं और जिसमें जितनी करप्शन है वो इंतहाई अफसोसनाक है। मतलब इस सूरत हाल में जो पीपल पार्टी 35 साल से यहाँ पे बराजमान है और यहाँ पे हुकूमत कर रही है, और मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतनी बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, तो पहले तो कराची को ठीक करो, पहले तो कराची को अपना हक दो, पहले कराची के अवाम के ऊपर तो रहम करो, कराची को एक मॉडल सूबा शहर बनाओ। और सिंध के अंदर जो फिर अंदरून सिंध जो हालात है वो तो इससे भी बुरी बुला है, लाड़काना भी बर्बाद है, और वो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। तो ये बिलावल साहब पहले अपने शहर में आओ, अपने शहर में अपने इलाके के आवाम की बात सुनो और उनके मसाइल हल करो। लेकिन उनको फुर्सत कहाँ है। उसके वालिद साहब तो आजकल माशाल्लाह पंजाब में मंडी लगाए हुए हैं। यहाँ के सिंध की जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं, वो वहाँ जो है ना कभी इस्लामाबाद में मंडी लगती है, कभी लाहौर में मंडी लगती है, और पैसे जो है ना बेचारे सिंध के आवाम के लगते हैं, कि जो बहुत अफसोसनाक है। और इसकी वजह सियासत गंदा कर दिया, सियासत जो है ना अब गाली बन रही है, और पॉलिटिशियन को जो है ना एक बहुत बुरे हाल में डाला। और ये जो खरीद फरोख्त होती है, खरीद फरोख्त तो मवेशियों की होती है, जानवरों की होती है। खरीद फरोख्त तो फिर जो वो लीडरशिप जो अपने आप को कहते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स और जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनकी खरीद फरोख्त जो है ना वो तो एक माशरे को इस तरह पाकिस्तान का जो तस्वीर पेश करता है दुनिया में, तो पाकिस्तान की पूरी शोहरत दुनिया में जो है बदनाम कर दी, बहुत बुरा नाम कमा लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जरदारी साहब, आप वहाँ से फारे होके अपने सूबे में आओ, जहाँ आपको हमेशा हुकूमत दी है, इक़्तिदार दी है, यहाँ के आवाम पानी के लिए तरस रहे हैं, और जब बारिश आता है तो फिर तो पूरी कराची जो है ना वो डूब जाता है, वो सैलाब का मंजर पेश करता है। इसके लिए कोई इंतज़ाम करे। तो मैं दूसरी बात यह है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ सिंध के आवाम के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। ये सारे यहाँ के जो हमारे सिंधी भाई हैं, जो हमारे बलोची भाई हैं, जो हमारे उर्दू स्पीकिंग हैं, जो हमारे पख्तून हैं, हम सब एक है, हम पाकिस्तान हैं। हमारे इलाके में हम वेलकम करते हैं, सिंध के आवाम को वेलकम करते हैं कि वहाँ जो हमारी CPEC की जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में वहाँ आ जाए। और ख़ासकर जो है ना हमारे इलाके में काफ़ी लोग हैं, पंजाब से बहुत काफ़ी लेबर हैं, सिंध से काफ़ी लेबर हैं। ये एक मुल्क है, ये हम सब भाई हैं, आपस में हमारे मजबूत रिश्ते हैं। ये लिसानियत की बुनियाद पे जो तकसीम करते हैं ये मुल्क के, ये इस मुल्क की दुश्मन है, ये इस आवाम की दुश्मन है। किसी भी सूरत में ये आवाम के साथ जो है ना खैर का मामला नहीं कर रहे हैं। हम सब ने पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार करनी है।
اور میں اپنے تمام بھائیوں سے، وہ جس بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بھائی چارہ کا ایک فضا قائم کرنا ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں جو ہے نا باہر سے ڈومیسائل کی بنیاد پہ جو ہے نا لوگ آ جاتے ہیں اور لوکل لوگوں کی جو ہے نا حق آ جاتے ہیں، یہ نامناسب ہے یہ لوکل لوگوں۔ اور یہ جو صحت کارڈ، یعنی صحت کارڈ جو ہے نا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو خیبر پختونخوا نے شروع کیا۔ پہلے ہم نے اس پہ رکھا 10 لاکھ روپے جو ہے نا ہر شہری کے پاس جو ہے نا اس کے پاس یہ اس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس پہ ہم نے تمام علاج مفت کروایا، اور ابھی تو اس پہ ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ، کینسر، جتنی بھی امراض ہے تمام امراض کا جو ہے نا ہم نے کر دیا۔ اور خاص کر کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم نے جو ہے نا 50 لاکھ روپے تک ہم دیتے ہیں، اگر اس کو جتنی بھی اس کے لیے الگ ہم نے فنڈ رکھا ہے۔ تو ایک علاج کے لیے ہم نے ایک پورا پیکیج دیا ہے، اور اب ہمارے لوگوں کو خاص کر خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی شروع ہو چکا ہے، اسلام آباد میں بھی شروع ہو چکا ہے، اس کو کم از کم یہ فکر نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں گے تو وہ علاج کے لیے کہاں جائیں گے۔ تو میں سندھ کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے کے عوام کے لیے، اپنی صوبے کے عوام کے لیے صحت کارڈ کا اجرا کرے، اور اگر نہیں کریں گے تو مجھے امید ہے جو سندھ میں جو انقلاب آ رہا ہے، میں جو کل آ رہا تھا کراچی، تو مجھے جو جہاز میں رسپانس ملا، جو لوگ میرے ساتھ محبت کر رہے تھے، جو لوگوں کا رویہ تھا، تو یہ انشاءاللہ تعالی کراچی نہیں سندھ آئندہ طارق انصاف کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم آپ اپنے سندھی بھائیوں سے، اپنے اردو سپیکنگ بھائیوں سے، اپنے تمام جو قومیں یہاں رہتی ہے، اس کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو علاج معالجہ ہم فری کروائیں گے صحت کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کو جو آپ کا ایجوکیشن نظام ہے جو کہ بہت بری طرح متاثر ہو چکا ہے، اور خاص کر یہاں کے عوام کو جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے اور جو سیلاب سے جو مسائل آتے ہیں، ہم نے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پیکج بنایا ہوا تھا 13 ارب روپے کا۔ وہ پروسیس میں اب بھی وہ میرے خیال میں مجھے بھی پتہ نہیں لیٹسٹ کی اس کی کیا سٹیٹس ہے، لیکن وہ پیکج جو ہے نا کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کراچی کے عوام کو صاف پانی کے پینے کا پانی ملے، اور یہاں جو ہے نا جو نالے ہیں جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، بارش کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ اس تکلیف سے عوام کو نجات ملے۔ بس صرف میں آج اپنے سندھ کے بھائیوں کو محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ ہم نے پاکستانی اپنی وقت انشاءاللہ۔ اچھا سر، اچھا یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے جو بھی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ تقریباً میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ آپ بھی 3.5-4 سالہ دور میں شاید ہی کراچی آئے ہوں اور اس طرح جو ہے میڈیا سے ملے ہوں، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کوئی آپ اپنے دور میں یہاں آئے ہوں۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ آپ پر آئین شکنی کے الزامات ہیں، آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے جن حضرات کے اوپر، اس میں آپ کا بھی نام ہے، تو واقعی آپ نے آئین شکنی کی، کس کے کہنے پر کی، کیوں کی؟ دیکھیے، ایک تو میں نے جو کچھ کام کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے، اور میں نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے سپریم کورٹ میں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو جلد از جلد لگائے، تاکہ ہم اپنا نقطہ ہم اس فیصلے پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں جو فیصلہ ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلے تو اس لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگایا جنہوں نے کیا ہے آرٹیکل 6 کے کتنے لوگ ہیں، یہ ہمیں دھمکی دیتی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا آرٹیکل 6 جو لگائیں گے، جو کرنا ہے یہ کرے۔ ہم اپنا قانونی حق بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم کسی دباؤ اور دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایک تو جو وفاق میں خاص طور ہم نے کیا نواز لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، جب وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو سندھ کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ خان صاحب اپنے دور میں سندھ کے کسی شہر میں آیا، نہ کچھ کیا، ابدل حلیم آدمی شیخ گھوم رہا تھا، کئی بڑے تاپ کے ساتھ اس نے گزارا، مشکل وقت بھی دیکھا۔ اپوزیشن میں جب آتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کا ایک نعرہ ہے کہ خود مختار کراچی، یہ آپ لاہور کے لیے نہیں کہتے، یہ آپ پشاور کے لیے نہیں کہتے، کوئٹہ کے لیے نہیں کہتے، آپ کے اور ایم کیو کے نعرے میں کراچی پہ آ کے بالکل ایسا ہو جاتا ہے، ایک نعرہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، کراچی کا مسئلہ یہ نہیں ہے، دیکھو کراچی جو ہے نا یہ پورے ملک کا ایک بزنس ہب ہے۔ یہ کراچی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور پورے پاکستان کی قومیں یہاں رہتی ہیں۔ کراچی کی روڈ دیکھے، یہ بتایا نا، یہ پیسے جو یہاں اتنا پیسہ جو انکم جنریشن ہوتی ہے، اتنا ریونیو جو ہے نا جمع ہوتا ہے، وہ کراچی کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک پیسہ لگے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کراچی جو پوری ملک، اور یہ تو اس ملک کیونکہ پوری ملک کی نہیں دنیا کی بزنس ادھر ہو رہی ہے،
آپ کا جو ہے نا سب سے بڑا جو آپ کا بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ یہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اور سب سے بڑا بندرگاہ یہاں ہے اس وقت، واحد ایک بندرگاہ جو کام کر رہا ہے. تو اس لیے کراچی کی عوام کا یہ حق ہے، پوری سندھ کی عوام کا یہ حق ہے کہ اس کو بنیادی حقوق ملے. اور جو لوگ جو ہے نا مسلسل حکومت میں رہے ہیں، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کراچی میں کیا کیا. اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں 3 سال میں تو 2 سال کرونا کا ہوا، کرونا نے جس طرح متاثر کیا، 1.5 سال 13 بلین نے 11 بلین. کیا سر میں بتاتا ہوں، جو کراچی کا پیکج تھا، ہاں کراچی کا 1100 ارب کا پیکج تھا، 650 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، جس کے اندر 5 بڑے نالے صاف کیے. اور جو کے فورج کی جو بات کر رہے ہیں 13 ارب پہلے خرچ ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے 126 ارب کراچی کے پانی کے لیے کے فور کے لیے مختص کیے، جس کے اس کو سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد اس پہ اب کام شروع ہو چکا ہے. 126 ارب 126 بلین. اور دوسرا ایک چیز میں کلیئر کر دوں اس کو، خود مختار والی بات یہ ہے دو چانڈے صاحب، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لاڑکانہ بھی خود مختار ہونا چاہیے، حیدرآباد بھی ہونا چاہیے، میرپور خاص بھی ہونا چاہیے، پشاور بھی ہونا چاہیے، لاہور بھی ہونا چاہیے. پشاور کا میئر جے وائی گر خود مختار ہے. آرٹیکل 140A کہتا ہے لوکل گورنمنٹس، اس کا مطلب ہوتا ہے مقامی حکومتوں کی خود مختاری، ان کو با اختیار. یہاں تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، یہاں تو سارا اختیار سسٹم کے پاس ہوتا ہے، وزیر کے پاس ہوتا ہے، سیکٹری کے پاس ہوتا ہے. تو لوکل گورنمنٹ سسٹم خود مختار ہونی چاہیے. لازمی بات ہے کراچی شہر کا اگر کوئی امیدوار ہے وہ کراچی کے لگا رہا ہے، حیدرآباد کے حیدرآباد کے لگا رہا ہے، اور جامشورو کے لگا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے تمام ادارے خود مختار ہونے اچھا چاہیے. یہ بتا دیں اسد کیسر صاحب، یہ بتا دیں ابھی آپ نے ہیلتھ کارڈ کی بڑی تعریف کی، یقیناً اچھا ہوگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ لوگ اس پر علاج معالجہ کراتے رہے ہیں. لیکن یہ بتا دیں پھر کیا وجہ ہے کہ خاص طور پر خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے بڑی تعداد میں پیشنٹ گھمبٹ پہنچتے ہیں جگر اور گردے کی پیوندکاری کے حوالے سے، اور کارڈیو پہنچتے ہیں دل کے امراض کے حوالے سے؟ کیا ایسی وجوہات ہیں جب آپ میں آپ کو بتاؤں نا، ایک کام نہ کریں، آپ کو میں دعوت دے پشاور آئے، میں پشاور آپ کو دعوت دے پوری میڈیا کے سامنے، میں آپ سارے کو سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جو پشاور میں ہم نے فیسلٹی بنائی ہے، کارڈک فیسلٹی بنائی ہے، اگر وہ کسی صورت میں پاکستان کی کسی فیسلٹی سے کم رہی، وہ سب سے زیادہ اچھی کوالٹی ہے وہاں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں مفت ہے، ابھی تو صحت کارڈ کی وجہ سے 100% فری مل رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو فری بھی کرو نا. صحت کارڈ آپ کے پاس ہے، یہاں آپ کے جو مریض ہے کیا اس کو جو ہے نا جو ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو جو ہے نا مفت مل رہا ہے؟ زکوٰۃ پہ علاج ہو رہا ہے، زکوٰۃ پہ ہو رہا ہے. اچھا 10 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ آپ کی اور ہمارا یہ نہیں ہے، جتنے ہاسپٹلز ہیں ہمارے، جتنے ہاسپٹل ہیں سب میں مفت علاج ہو رہا ہے. اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، آپ یہاں دیکھیں کیا پوزیشن ہے. یا ایڈس لگی ہوئی ہے، 5,000 لوگوں کو ایڈس. کافی دور ہے یہاں سے، سول اور کارڈیو اور جنا ہاسپٹل قریب ہے. اگر آپ ہماری دعوت پہ ابھی فوری طور پر وہاں پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے کتنے مریض ہیں. ایک بات. اور دوسری بات، ہمیشہ سے آئین شکنی کی جو الزامات ہیں وہ فوجی ڈکٹیٹروں پر لگتے رہے. آپ واحد پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں آئین شکنی کی جو الزام ہے، اس الزام سے خود کو کیسے نکالیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ مجھے یہ نہ کہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں. اگر کوئی خیبر پختونخوا سے ہے یا سندھ سے ہے یا بلوچستان سے ہیں، وہ سبھی ایک ہی شہری ہے، پاکستانی شہری ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آئین شکنی کا الزام انہوں نے لگایا ایک بے بنیاد. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے، مطلب جو ہمارا بالکل کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے مداخلت نہیں کر سکتی، اور پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کی جو بھی عدالت پہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. تو ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہماری جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس کو جو ہے نا وائلیٹ کیا ہے. اس کو ہاں اس لیے میں نے اپنا ریویو ڈالی ہے، اور ہم اسی کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ وہ پارلیمنٹ کی کسی کارروائی کو ڈسکس نہیں کر سکتی. دیکھیں، زرداری صاحب گیا ہے اور انہوں نے تو سندھ کی سیاست کو بہت پلوٹ کیا ہے، اور جتنا یہاں کرپشن کا راج ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ملک کی سیاست کو پروٹ کرنا چاہتے ہیں. اس نے کوشش ضرور کی ہے لیکن الحمدللہ پنجاب میں ہمارے نمبر پورے ہیں. پنجاب میں ہماری حکومت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور انہوں نے جو ہمارے خلاف سازش کی وہ خود اس میں پھنس گئے. ہمارے خلاف سازش کی خود, کیونکہ جو اکانومی کی اس کی صورتحال ہے, ڈالر سب کتنے اس اکانومی جو ہے نا 227 تک پہنچ گیا. اکانومی سے نہیں سنبھل رہی ہے, ملک کی گورننس سے نہیں سنبھل رہی ہے, اور ساری پارٹیاں مشترکہ ہے. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ ایکسپوز کیا. چاہوں گا عمران خان صاحب نے آپ پر ہی ایک طرح سے الزام لگایا ہے کہ ہمیں بل پاس کرانے کے لیے ایجنسیوں کی مدد لینا پڑتی تھی. آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے تو یہ ایجنسیوں کی مدد آپ لیتے تھے یا عمران خان صاحب لیتے تھے, اور ایسی کون سی قانون سازی تھی جس میں ایجنسیوں کی مدد درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ آپ خان صاحب سے پوچھ لیں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا.